साजिद, कभी इस बात पे तुमने गौर किया है कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद हो, ठीक है, या हम किसी चीज़ को मानते हो और कोई उस पे बार बार इल्ज़ाम लगाता जाए तो हम क्या करते हैं? देखो, दो ही ऑप्शन होता है कि एक, या तो आप मोहब्बत से उसे मनवाएं और या तो फिर आप अग्रेसिव हो जाएं, गुस्सा करें। दूसरा वाला जो है, दूसरा ऑप्शन भी गुस्सा या अग्रेसिव, इससे लोग जल्दी मान जाते हैं और शायद ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है लोगों के अंदर। हाँ, ताकि लोगों का ये कहना होता है कि अगर हमारी आवाज़ ऊंची हो तो हमारी बात में ज़्यादा ताकत होती है। और शायद यही वजह है कि हमारा इतना ब्यूटीफुल दीन है इस्लाम, जिसके अपने मायने अमन है, लोग ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हमारा दीन तो तलवार की नोक पर फैला है। एक्चुअली ये इल्ज़ाम अभी का नहीं है नीलम, बहुत पुराना है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 1000 कोशिशों के बावजूद भी आज इस इल्ज़ाम से हम लोग बरी नहीं हुए हैं। इस इल्ज़ाम से हम बरी भी नहीं हुए हैं। और साथ ही साजिद, अगर हम आज के माहौल को देखें तो ये बात है कि कुछ लोग इस्लाम का जामा पहनकर तलवार की नोक, शायद बोलते ना, बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई, तलवार का नारा बहुत पुराना हो गया, बम्स की जोर पर आज इस्लाम फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस्लाम और ज़्यादा बदनाम हो जाता है। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ ना, मीडिया का अगर प्रोपेगेंडा देखे और कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब मुस्लिम नाम होता है, हकीकत में वो मुसलमान नहीं होते हैं, उनका पहनावा मुस्लिम हो सकता है लेकिन हकीकत में उनका दिल मुस्लिम नहीं होता है। इनकी वजह से ही दीन इस्लाम बदनाम हो रहा है। एब्सोल्युटली। और साथ ही अगर देखा जाए कि अगर ताकत से किसी चीज़ को जीतना है तो आज हमारी, अगर हम हिस्ट्री को खंगालें तो कितने ऐसे एम्परर्स, बादशाह के बारे में हमें पता चलेगा, कितने ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने दूसरों को कत्ल कर या तलवार की जोर पर अपने एम्पायर खड़े किए हैं, लेकिन हम उन पर उंगली नहीं उठाते हैं। बिल्कुल, हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, वो बादशाह थे। और जहाँ तक सवाल है ये पावरफुल लोगों का, इन लोगों ने हमेशा जो है धर्म का गलत इस्तेमाल किया है, तो शायद दीन इस्लाम का भी उसी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो क्यों ना आज इस पर हम लोग बात करें। बिल्कुल ठीक। हमारे प्रोग्राम चर्चा टाइम में, जहां चैनल विन की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम पैगाम इंसानियत दुनिया तक पहुंचाए, आपको बताएं कि किस तरह दीन इस्लाम एक अमन पसंद दीन है, तो वहीं आज हमारे प्रोग्राम चर्चा टाइम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस्लाम तलवार की नोक पर फैला है। ये जानने के लिए ज़रूरी है कि कुछ अहम तरीन सवालात हों और उसका जवाब हासिल किया जाए। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से हर दिल अजीज़, बेहतरीन एक्सपर्ट मैं कह सकता हूँ, जो सवालों को ध्यान से सुनते हैं बड़े ही समझदारी के साथ, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो बिल्कुल आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाए। वो कोई और नहीं बल्कि बहुत ही ख़ास मेहमान है चैनल विन के स्टूडियो में, डॉक्टर प्रोफेसर रज़ा अब्बास साहब। तो आइए नाजरीन, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि बहुत अफसोस होता है जब हम ये देखते हैं कि इस्लाम जिसके मायने अमन है, उसे ये कहा जाता है कि वो तलवार की नोक पर फैला है। तो आखिर क्या वजह रही होगी कि हमारे फेथ को टारगेट कर बार बार ये कहा जाता है कि हमारा जो फेथ है वो वायलेंट है, वो बारबरिक है, हम दूसरे मजहबों की इज्जत नहीं करते, जबकि टॉलरेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमने इस्लाम में बहुत ज़्यादा देखी है। यहाँ तक कि हमारे दीन में तो दूसरे मजहबों के लिए हुकूक भी हैं। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, जैसा कि साजिद ने कहा कि ये कोई इल्ज़ाम कोई नया नहीं है, और ये सदियों का है और ये लगाया जाता रहा है जी। और उसके पीछे कुछ वजहें भी हैं। उन तक जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको तारीख़ इस्लाम में वहाँ से शुरू करूँ कि जहाँ से इस्लाम शुरू होता है जी। यानी जब मक्के में प्रॉफिट ने इस्लाम की तबलीग शुरू की 40 बरस की उम्र में, तो आपने ये कहा लोगों से कि मैं एक नया फेथ लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, और वो फेथ का इसकी बुनियाद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को, तुम्हारा एक क्रिएटर है, तुम्हारा एक रब है, तुम उसका इकरार करो और मैं उसका मैसेंजर हूँ। इस बात का इकरार। तलवार थी ना कोई जोर था, ना कोई तलवार थी, ना कोई जोर था, ना पैसा था, ना पावर थी, ना हुकूमत थी, कुछ नहीं था। तो ये फेथ किसी बादशाह की तरफ से नहीं शुरू किया गया था कि बादशाह ये कह रहा हो कि ऑल माय सब्जेक्ट्स शुड फॉलो दिस रिलीजन। तो ऐसा नहीं था, बल्कि ये एक प्रॉफिट ऑफ इस्लाम एक उस वक्त मक्के के एक आम आदमी थे, तो उन्होंने शुरू किया। अच्छा, इसी वजह से कुछ लोगों ने जो समाज में गोया पस्त समझे जाते थे, जो गुलाम थे, कनीज़ें थी, कुछ मजदूर थे, उन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, ठीक है ना, क्योंकि उनको ये लगा कि इसके ज़रिए से, इस नए फेथ के ज़रिए से हम लोगों के बराबर हो जाएंगे। इस्लाम का जो बुनियादी, जो मेन दो चीज़ें थी, एक तौहीद यानी तुम्हारा रब एक है,
اور دنیا میں ہاں عدل، یعنی جب وہ رب ایک ہے تو اس کی مخلوق بھی سب ایک ہے اور سب برابر ہے، یہ بات شروع کی گئی. تو اس بات کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ملنے والا تھا؟ مزدوروں کو، غلاموں کو، کنیزوں کو، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب کے برابر ہو جائیں گے. نیچرلی انہوں نے لبیک کہا اور انہوں نے مسلمان وہ ہوئے. اس پہ ان کو بہت زیادہ جو ہے پرزیکیوٹ کیا گیا، ان پہ بہت زیادہ ظلم کیے گئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ظلم برداشت نہ کر کے انتقال کر گئے، ان کو شہید کیا گیا. یعنی مسلمان ہونے پر جی بالکل بالکل بری طرح سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمار جو بہت بڑے رسول کے صحابی تھے، ان کے والد جن کا نام تھا حضرت یاسر اور ان کی بیوی جن کا نام تھا حضرت سمیہ، ان دونوں کو مکے میں شہید کیا گیا صرف اس الزام میں کہ یہ مسلمان ہو گئے، ہے نا. تو مسلمان ہونا اس وقت بہت بڑا یعنی بڑی مصیبت تھی، اپنے آپ کو مصیبت کا نشانہ بنانا تھا. اچھا، یہ ایک لمبی پرزیکیوشن کی کہانی ہے کہ جس کو یہاں پر ہم نقل نہیں کرنا چاہتے، ہم بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ جب بہت زیادہ ہوا تو پروفٹ نے اپنے ایک ساتھیوں کا گروہ سے کہا کہ تم مائگریٹ کر جاؤ. کہاں؟ ایبیسینیا جس کو حبشہ کہا جاتا تھا اور آج اس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے. وہاں وہ لوگ چلے گئے حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر کی لیڈرشپ میں، جو کہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے. اور یہ وہاں مدتوں رہے وہاں، بلکہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا. اور اس کا ثبوت یہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اپنے سبجیکٹ کی بات پر، تو فورس سے نہیں ہوا ہوگا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب جو ہے وہ یعنی نجاشی کی موت ہوئی ہے تو پروفٹ آف اسلام نے مدینے میں پروفٹ تھے، انہوں نے غائبانہ طور پر اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے. اچھا، اوکے. غائبانہ طور پہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی پروفٹ نے، کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا. خیر، یہ ایک الگ بات ہے. اب بات آتی ہے کہ پروفٹ اتنا زیادہ ان پہ ظلم ہوا کہ یہاں تک کہ پروفٹ نے خود مائگریٹ کیا اور مائگریٹ کر کے مکے سے مدینے آ گئے 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد. 13 سال تبلیغ کرنے کے کچھ مٹھی بھر مسلمان ہوئے تھے، ان کو بھی بھیج دیا اور خود بھی چلے آئے. اب ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، جنگوں کا دور، کہ بہت سی جنگیں ہوئیں کفار مکہ اور پروفٹ کے بیچ، ہے نا، پروفٹ کے بیچ، جس میں بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے. یہاں پہ یہ دیکھنا ہے اگر تلوار کے زور پہ ہوتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جنگیں کہاں ہوئی ہیں، ان کی لوکیشن کیا ہے. مکے کے قریب ہوئی ہیں تو اس کا مطلب پروفٹ گئے تھے وہاں لڑنے کے لیے. مدینے کے قریب ہوئی ہے، اس کا مطلب وہ لوگ چڑھ کے آئے تھے لڑائی کرنے، حملہ کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیے بدر کہاں ہے؟ مدینے کے قریب. احد کہاں ہے؟ مدینے کے قریب. خندق کہاں ہے؟ مدینے کے قریب. خیبر کہاں ہے؟ وہ یہودیوں سے ہوئی تھی، وہ مدینے سے ذرا سا فاصلے پر دوسری طرف تھا. یہ ساری جنگیں جو ہیں، جو میجر جتنی میجر جنگیں ہیں، وہ سب مدینے کے قریب ہوئی ہیں. تو اس کے معنی کفار آئے تھے. دوسری بات کہ کوئی پریپریشن آف وار جو لڑنے کی بات کرتا ہے وہ لڑائی کی تیاریاں کرتا ہے. تو جنگ بدر میں آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے پاس کیا تھا، کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، کسی پہ کچھ تھا، کسی کے پاس ڈنڈے تھے، باقاعدہ جو ووڈن سٹک تھی اس سے وہ لڑنے کے لیے آئے تھے. تو یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ ذہن میں جنگ تھی ہی نہیں. اور اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوتی ہے. صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ ہوتی ہے. اور فتح مکہ میں پروفٹ نے مکہ فتح کیا کیونکہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اس کا بریچ آف ٹرسٹ کیا، بریچ آف ٹروس کیا، جس کے نتیجے میں پروفٹ ایک فوج لے کے گئے لیکن ان کو کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، لوگ انہوں نے ریزسٹ بھی نہیں کیا اور مکہ آ گیا. مکہ جب ہاتھ آ گیا تو پروفٹ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا بلکہ کہا تم سب کو معاف کیا جاؤ. وہی لوگ جنہوں نے پروفٹ کو گھر سے نکالا تھا، جنہوں نے پروفٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کوڑا پھینکا تھا، جنہوں نے ان کے اوپر غلاظتیں ڈالی تھی، اذیت دی تھی. پروفٹ نماز پڑھتے تھے اس پہ جو ہے وہ اونٹ کی غلاظت ڈال دی جاتی تھی، جانے کیا 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 گیا ہے نا. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں تک تو بات بالکل امن کی ہوتی ہے. اب ایک پروفٹ کی وفات کے بعد اسلام میں ایک لائن آتی ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ ایک ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک امپیریل اسلام نظر آتا ہے. تو پہلا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پروفیٹک جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف بات تھی. پروفٹ نے اپنی لائف کے آخر میں کچھ خطوط لکھے تھے، بادشاہوں کو خطوط لکھے، ہے نا، بادشاہوں کو خطوط لکھے، بہت سے بادشاہوں کو، کہ بھئی دیکھو اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی کہ تم آؤ اور اسلام کو قبول کرو. دعوت دیتا ہوں، فورس نہیں کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں بھائی، میں تمہیں تبلیغ کی دعوت. تو بہت سے بادشاہوں کا الگ الگ رسپانس رہا. کسی بادشاہ نے جو ہے وہ خاموش
اختیار کی, کسی نے جو ہے وہ بہت سے تحفے بھیجے اور مگر خود اسلام قبول نہیں کیا, ایک آدھ نے اسلام بھی قبول کیا, کچھ نے جو ہے پروفٹ کے خط کو پھاڑ دیا, ٹھیک ہے نا, اور اس کو پارا پارا کر دیا. تو پروفٹ نے کہا کہ اس نے جو ہے وہ میرے خط کو پھاڑا ہے, پارا پارا کیا ہے, یہاں تک کہ قاصد کو مار ڈالا گیا. پروفٹ کے جو ایلچی تھے, پروفٹ کا جو میسنجر تھا جو لے کے گیا تھا, انٹرنیشنل لا اس وقت یہ ہوتے تھے کہ کوئی قاصد کو نہیں مارتا تھا, یعنی جو خط لے کے جائے اس کو مارا نہیں جاتا تھا, لیکن یہ کسی کی ایکسٹریم توہین ہوتی تھی کہ اس کے قاصد کو مار ڈالا گیا. تو جس کے نتیجے میں پروفٹ نے ایک لشکر بھی بھیجا کہ بھئی تم نے قاصد کو کیوں مارا, لیکن جب خط اس نے پارا پارا کیا تو پروفٹ نے بد دعا دی کہ جس نے میرا خط اس طرح پارا پارا کیا ہے, ایک دن اس کی حکومت بھی اسی طرح سے پارا پارا ہو جائے گی. تو بہرحال ہم نہیں دیکھتے کہ پروفٹ نے اپنی لائف سٹائل, اپنی لائف ٹائم میں کسی کو کہیں لشکر اس لیے بھیجا ہو کہ ہم تمہیں مسلمان بنانے کی لشکر بھیجا. تو پروفٹ کی لائف کا معاملہ کلیئر ہو. ہاں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ کی وفات کے بعد جب پروفٹ پردہ فرما لیتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد جو حکومتیں بنی تو اس میں ہمیں کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ جو تلوار لے کے نکلتے ہیں کہ صاحب ہم ان کو فتح کریں گے, ان کو فتح کریں گے, ان کو فتح کریں گے. یہاں پر بھی میں کچھ فائن شیڈز آپ کو بتانا چاہوں گا. مثلا ایران فتح ہو گیا, روم فتح ہو گیا. ایران فتح نہیں ہوا. دیکھیں, یہ آج جو ہے وہ محققین نے باقاعدہ تحقیق کی, اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر عرب اس طرح سے ایران کو فتح نہیں کر سکتے تھے, بلکہ ایران کے لوگوں نے مسلمانوں کا ویلکم کیا ہے. کیوں ویلکم کیا؟ کیونکہ ایران بھی اپنے اسی بادشاہی اور ظلم کے نظام سے پریشان تھا. جی. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ نیا فیتھ ایسا آیا ہے کہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ نیا فیتھ ایسا آیا ہے جو عدل اور عدالت کی گارنٹی دیتا ہے, جیسے کہ ایتھوپیا میں ہم نے حالات دیکھے, عدل کی گارنٹی دیتا ہے. اس لیے انہوں نے گویا مسلم افواج کو, مسلم فوجوں کو جو ہے وہ ویلکم کیا کہ آپ آئیے اور ہمیں اس نئے نظام سے روشناس کرائیے. یہاں پہ مطلب میں جیسا آپ بتا رہے ہیں, یہ سب دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت نارمل سی چیزیں تھی. یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے کچھ ایسے واقعات ہوئے جو آج بھی ہو رہے ہیں, دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. بالکل, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کریں. جب بھی ہم لوگ دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو کچھ آیتیں کوٹ کر دی جاتی ہیں کہ دین اسلام میں ایسا ہے. میں آپ کو ایک منٹ یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں کہ میری بات مکمل مجھے کرنے دیجئے. کہ اسلام کے بعد, ہم رسول اسلام کے بعد ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دو اسلام نظر آتے ہیں. ایک وہ جو فورس سے کے ذریعے مسلمان بنانا چاہتا ہے, ایک وہ کہ جو امن کے ذریعے. اور یہ اس کا ایک رسول کے جانشینوں کا ایک سلسلہ ہے. امیر المومنین کی حکومت میں, حضرت علی علیہ السلام کی حکومت میں آپ کو کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن نظر نہیں آئے گی کہ نظر نہیں آئے گی کوئی فوج آپ نے بھیجی ہو کہ تم قبول کرو اسلام ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اور ان دو اسلاموں کا کلمنیشن کربلا میں آ کے ہوتا ہے. کربلا میں آپ آ کے دیکھیے, ایک طرف امام حسینی اسلام ہے, ایک طرف یزیدی اسلام ہے. یہ وہی یزیدی اسلام ہے جو بنو امیہ کا اسلام ہے. بنو امیہ کا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جو ہے وہ تلوار کی دھار کے اوپر تم سے جو ہے وہ ظلم کر کے تم سے کہلوائیں گے. اور یہ یزید اور جو ہے وہ یزید اور امام حسین کا ٹکراؤ اصل میں یزید اور امام حسین کا ٹکراؤ نہیں تھا, بلکہ اسلام کے دو ورژنز کا ٹکراؤ تھا. کون سا اسلام چلنے والا ہے؟ حسینی اسلام جو آل انکلوسیو ہے, یا یہ اسلام کہ جو ہے وہ تلوار کے زور پہ کام کرتا ہے. اور یہ پھر آگے بات آتی ہے کہ امام زین العابدین یا ولید, یا پھر اس طرح سے معاملہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ اس کے علاوہ چننا آپ کو ہے امام محمد باقر, یا مثلا جو ہے وہ ہشام اور عبد الملک, یا امام جعفر صادق, یا صفاح. تو اس طرح سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیے, یہ لائن ایسی بنتی چلی جا رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ ہے کہ اسلام, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سلم اور امن کا مذہب. جی پروفیسر صاحب, یہیں پہ یہ کہنا چاہوں گی, جس طرح سے ایک کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریپرزنٹیٹیوز کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے. بے شک. وہیں اگر یزیدیت پر نظر ڈالیں اور آج کے کرنٹ ٹائمز کو کمپیئر کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو یزیدی سوچ تھی, یہی سوچ آج ہمیں ISIS, بوکو حرام, طالبان, ان لوگوں میں دکھائی دیتی ہے. تاکہ نام تو یہ بھی اسلام کا لیتے ہیں, لیکن اسلام ان کے جو ایکشنز ہیں ان میں کہیں نظر نہیں آتا.
وہی ہے. آپ دیکھیے وہ لائن آج تک موجود ہے, وہ لائن آج تک موجود ہے. ایک ہے علوی اسلام اور ایک ہے اموی اسلام, بنو امیہ کا اسلام. تو علوی اسلام جو ہے وہ بھی آج موجود ہے, اور یہ جو اموی اسلام ہے وہ آج ان ناموں کے ساتھ موجود ہے جو آپ بتا رہی ہیں, IS اور یہ تمام چیزیں. یہ کلیریفیکیشن تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ ڈفرینسز کیا ہیں دونوں کے بیچ میں, لیکن جب کامن پبلک کی بات آتی ہے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ لیا جاتا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی کچھ چیزوں میں حوالہ دیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ویسا نہیں. ایک آیت میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 5. میں وہ پڑھتا ہوں, بالکل آپ اس کو آپ سمجھا دیجیے گا کہ اس طرح کی آیتوں کا استعمال ہوتا ہے, اور کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا پس منظر کیا ہے. بالکل صحیح. جیسا کہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں کہہ رہا ہے کہ پھر جب یہ محترم مہینہ گزر جائے تو کفار کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور گرفتاری میں لے لو اور قید کر دو, اور ہر راستے پر جب گزریں تو ان کے لیے وہاں پر بیٹھ جاؤ اور راستہ ان کا تنگ کر دو. پھر آگے لکھا ہوا ہے, پھر اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کہ خدا بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. چیزیں یہاں پر ہے کہ لاسٹ میں جو الفاظ ہوتا ہے نا کہ خدا بہت بڑا بخشنے والا ہے, مہربان ہے, اور جس طرح سے کفار کے راستے کو بند کر دو, تنگ کر دو, انہیں قید کر لو, ٹھیک ہے, پھر اپنی بات مناؤ. اسی طرح کی کئی اور آیتیں قرآن مجید میں ہیں جس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے, یا اس طرح کی آیتیں موجود ہیں کہ کہتی ہیں کہ جب دین اسلام آپ کو پھیلانا ہو, لوگوں تک پیغام پہنچانا ہو تو آپ ان کا استعمال کریں. بالکل جی, ویری گڈ. دیکھیے یہ سوال بہت ہی اہم ہے. یہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے, اس کا عربک ٹرانسلیشن جو بھی ترجمہ پڑھا ہے, اور ایسی بہت سی آیتیں سورہ توبہ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ جو ناظرین ہیں وہ بھی اس بات کو غور سے سنیں کہ اس کا کیا جواب ہے. دیکھیے اس کے جواب کئی لیول پہ دیے جاتے ہیں. پہلی بات, یہ جو آیت ہے, یہ کن کے بارے میں ہے, کن کے بارے میں, کن کے بارے میں اور کب آئی؟ پہلا تو یہ سوال ہے, کفاروں کو جب گزرو, یعنی نہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ ان کفار کے لیے. دیکھیے کفار کی کیٹیگریز ہیں, وہ کفار جو آپ سے ایٹ وار ہیں, جو خود سامنے سے آئے, جنگ ہو رہی ہے, جن سے جو آپ سے جنگ میں مبتلا ہیں, ان جنگ کے حالات میں, جنگ کا جو ایٹ وار ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہر جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے ان کی گھات میں لگا کے بیٹھو, ان کا خون بہاؤ اور ان کا یہ کرو. حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے, ایک آئیڈیالوجی. تو یہ آیت کا آج کے ٹائم پہ جو اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو کوئی لینا دینا نہیں, ہرگز نہیں لینا دینا ہے. ایسا نہیں کہ قرآن مجید میں موجود ہے تو ہم کو عمل کرنا ہے. آج بھی لینا دینا ہو سکتا ہے جس وقت آپ کا مقابلہ ہو کسی سے, وہ کہ جو آپ کا جینا تنگ کر رہا ہو, وہ جو آپ کو ختم کرنا چاہ رہا ہو, اس سے یہ بتائیے کہ اس سے آپ جب جنگ کریں گے. دیکھیے کفار کی کیٹیگریز ہیں. ایک کفار کون ہے؟ کفار وہ ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے کہ کافر ذمی. کافر ذمی کون ہے؟ وہ کفار کہ جو مسلمانوں کی ٹیریٹری میں رہتے ہیں. ان کے لیے یہ کہا گیا ہے, اب میں مولا علی کی جو ہے آپ کو سامنے جو ہے اقوال پیش کرتا ہوں کہ وہ کافر ذمی وہ ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ان کی جان مال عزت آبرو اتنی محترم ہے جتنی مسلمان کی محترم ہے. تو نہیں دقت کہاں پہ ہوتی ہے نا پروفیسر صاحب کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا نام مسلمان ہے, پہناوا ہمارا مسلمان ہے, کلچر سوسائٹی ہماری سب مسلمان ہے. اب جب ہم جاتے ہیں ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پر ہم پریزنٹ کر رہے ہیں کہ آئی ایم اے مسلم, اور اس کے بعد اگر ان آیتوں کا سہارا لیتے تو سامنے والا جو غیر مسلم ہے وہ تو یہی سوچے گا کہ قرآن میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ آیتیں ہیں تو امن کی بھی ایسی آیتیں ہیں کہ جیسی آیتوں کا تصور, تو وہ آیتیں کیوں نہیں کوٹ کی جاتی؟ مثال کے طور پر یہ وہی آیتیں ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ تم پڑوسی کا خیال رکھو, وہ آیتیں ہیں کہ جن میں کہا گیا ہے کہ تم ہر ایک کا خیال رکھو. ایسی آیتیں جس میں یہ کہا گیا ہے, اب میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں قرآن کی, تو اس کے لیے من بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ کسی نے اگر کسی ایک انسان کو بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی اس کے قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور اگر اس نے ایک انسان کو بچایا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا.
یہ تو وہ دین ہے کہ جہاں ایک قطرہ خون بھی کسی کا بہایا جائے تو اس کا جرمانہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کا کفارہ، یہ اس کا جرمانہ ہے نا۔ یہ وہ دین ہے کہ جہاں جو ہے وہ جانور اور پیڑ پودوں کے حقوق بیان کیے۔ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں اپنی اونٹنی کو ایک تازیانہ نہیں لگایا، یہ رسول اللہ کی ذات تھی۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک اسلامک ریلیجن ایک آئیڈیالوجی ہے، دیکھیے آئیڈیالسٹ آئیڈیالوجی نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے جو پرائمریلی امن پسند ہے۔ مگر میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں، وہ گھر جس کو آپ نے اپنے خون پسینے سے بنایا ہے، ایک کوئی انسان باہر سے آئے اور وہ یہ کہے کہ میں اس گھر پہ قبضہ کروں گا اور آپ کو ہٹائے باہر نکال دے، تو اس وقت آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ کسی قیمت پہ کہ آپ مقابلہ کریں، ڈیفینڈ کریں۔ ڈیفینڈ کرنے کے وقت آپ سے کوئی آئیڈیلسٹ ریلیجن آپ سے یہ کہے کہ جب کوئی آپ سے آپ کا گھر چھیننے آئے تو اس کو اس کا گھر چھین لینے دو، نہیں آپ کا، تو کیا یہ اچھا اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ تعلیم ہے تو کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ تعلیم نہیں پریکٹیکل ہے۔ جب میدان جنگ میں مقابلے کی صورت آ جائے، جب مقابلے کی صورت آ جائے تو دنیا کا ہر اسکرپچر یہ کہے گا کہ اپنے ڈیفنس کے لیے تمہیں حق ہے لڑنے کا۔ کون سا ریلیجن ہے آپ مجھے بتائیے، کرسچینٹی جیسا پرامن ریلیجن ہے، چلیے میں آپ کو توریت میں اور کرسچینٹی میں دکھاتا ہوں کہ جس وقت دشمن کا مقابلہ ہو اس وقت تم کیا کرو۔ چلیے میں آپ کو گیتا میں دکھاتا ہوں کہ جس وقت دشمن کا مقابلہ ہو اس وقت تمہیں شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بزدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مذہب تو سارے پیغام اچھا ہی دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی حملہ کوئی کر رہا ہے، آپ یہ بتائیے کہ امن کا، اچھا اسلام امن کا مذہب ہے تو امن کے دشمنوں کے خلاف آپ کو لڑنا پڑے گا کہ نہیں لڑنا پڑے گا؟ بتائیے، آپ بتائیے، جو لوگ جو ہیں فساد پھیلا رہے ہیں آپ ان کے لیے کیا کریں گے؟ یہ آیتیں دیکھیے، یہ آیتیں ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہیں کہ جو آپ سے ایٹ وار ہو، جس وقت جنگ چل رہی تھی، مطلب ہسٹوریکل ایک موومنٹ ایسا تھا، ایک مومنٹ ایسا تھا کہ جہاں پر جنگ چل رہی تھی، تو جب جنگ ہو رہی ہو وہاں پہ بھی، اچھا اب اس کے بعد قرآن کی آیتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ دیکھو جنگ کے میدان میں بھی تم عدل و انصاف کا وہ نہ کرنا۔ اب میں آج آپ سے بتاتا ہوں کہ پروفٹ آف اسلام کا کارنامہ کیا ہے۔ پروفٹ کا کارنامہ تو ایسا ہے کہ جو آج 1400 برس کے بعد بھی لوگوں کو میسر نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی مہذب قوموں نے یعنی سویلائز قوموں نے پیس کے لیے قانون بنائے ہیں، لیکن وار کے لیے آج بھی کوئی قانون نہیں۔ جب بم گرتے ہیں تو بزرگ، عورت، بچے سب مارے جاتے ہیں، بالکل ہے نا۔ اب میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ پروفٹ کے اس وقت وار کے قوانین کیا تھے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ ان کو سن لیجئے کان کھول کے، اور یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، اور سب اس بات کو سنیں۔ پروفٹ کے جنگ کا پہلا قانون یہ تھا کہ کمبیٹنٹ سے آپ لڑیے، جو لڑنے والا اس سے آپ لڑیے، جو آپ کے برابر میں آیا ہے لڑنے کے لیے۔ جو بزرگ ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، ان سے کوئی لڑے گا نہیں، کوئی نہیں لڑے گا۔ پروفٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ بھاگنے والے کو مت مارو، پکڑنا نہیں ہے، زخمی کو مت مارو، ہے نا۔ یہاں تک کہ پروفٹ نے دشمن کے اوپر دانا اور پانی بند کرنے سے بھی پرہیز کیا، ہے نا۔ جب جو ہے جنگ خیبر میں ایک جگہ کے ایک صاحب نے آ کے کہا کہ پانی جاتا ہے یہاں سے، پانی کی سپلائی آپ روک دیجئے، تو پروفٹ نے کہا ہم جاندار لوگوں پر پانی نہیں بند کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دس از دا بیوٹی، اب بیوٹی اس کے آگے آتی ہے، جو اصل بیوٹی ہے جس کے بارے میں جہاں تک میں آپ کو پہنچانے جا رہا ہوں، کہ عرب کا اصل قانون یہ تھا کہ جب کسی دشمن کو قتل کرتے تھے تو اس کے بعد اس کے ناک، کان، ہاتھ، پیر کاٹ لیتے تھے اور اس کو اپنے گلے میں پہن لیتے تھے، فخر کرنے کے لیے، اور اس کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کرتے تھے۔ پروفٹ نے سختی سے منع کیا کہ اس رسم کو مسلح کہتے تھے، مسلح کرنا، لاش کا مسلح کرنا عرب کا خاص رسم تھی۔ پروفٹ نے کہا خبردار کسی دشمن کا جو مرنے کے بعد مسلح نہ کیا جائے، بلکہ پروفٹ نے خود کفار کی لاشوں کو دفن کیا ہے، جنگ بدر میں دفن کیا ہے، جنگ احد میں دفن کروایا ہے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حیوانیت میں ڈوبی ہوئی سوچ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت سے روبرو کروایا ہے۔ بالکل، جنگ میں دیکھیے انسان قتل ہو، انسانیت نہ قتل ہونے پائے۔ جنگ خندق میں حضرت علی نے عمرو بن عبدود کو قتل کیا، بھائی ظاہر کل کفر، وہ آیا تھا رسول اللہ کے خیمے میں نیزہ چبھ ہو رہا تھا، رسول اللہ کو مارنے والا تھا، تو حضرت علی اس کے مقابلے پر گئے،
اور اس کو قتل کیا. جی. جب قتل کر دیا تو اس کی بہن آئی جنازے پر رونے کے لیے. تو جب عمرو کی بہن آئی تو وہ یہ سوچتی تھی کہ یہ وہی جس طرح سے عربوں کا طریقہ ہے اس طرح سے میرے بھائی کا جنازہ ہوگا. لیکن جب اس نے آ کے دیکھا تو آئی تھی رونے کے لیے, آئی تھی نوحہ پڑھنے کے لیے, لیکن وہ قاتل کی شان میں قصیدہ پڑھنے لگی اور کہنے لگی کہ میرے بھائی تجھے تو میں عمر بھر روتی, لیکن تیری لاش کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ تجھے کسی شریف آدمی نے قتل کیا. تو یہ ہے اسلام کی شرافت. اب سب سے اہم بات پر آتے ہیں. جی. وہ سب سے اہم بات ہے جس تک آج دنیا نہیں پہنچ پائی ہے, وہ رسول اسلام وہاں تک پہنچ گئے کہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وار پرزنرز کا, جنگ کے قیدی. جب کہیں جنگ کے قیدی بنائے جاتے ہیں, جنگ کے بعد جو وار پرزنرز ہوتے ہیں ان کو آپ جا کے دیکھیے کیسا ٹارچر کیا جاتا ہے. ان کو جو ہے ان کی کھال اتاری جاتی ہے, ان کے ناخون نوچے جاتے ہیں. ایسے واقعات ہم لوگ دیکھتے ہیں. وہ موت کی بھیک مانگتے ہیں لیکن موت نہیں ملتی. اور بہت سے واقعات دیکھنے, بہت سی تصویریں آئی ہیں کہ جس میں جو ہے قیدیوں کو گلے میں پٹے ڈال کر کے جو ہے ISIS کا بھی تو یہی تھا. جی جیل بنایا تھا, اس میں کرنٹ دیا. کرنٹ دے. رسول اسلام نے یہ کیا کہ جو جنگ کے قیدی بنتے تھے ان کو نہ کسی قید خانے میں قید کیا, نہ کہیں قید کیا, بلکہ اپنے اصحاب کو بانٹ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جیسا تم کھانا وہ ان کو کھلانا, جیسا تم پہننا ان کو پہنانا. اور پھر ایک مدت کے بعد جب یہ تمہارے یہاں کام کریں, یا یہاں تک کہ پروفٹ نے یہ کہا تھا کہ تم 7 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تم فری ہو جاؤ گے. ان لوگوں نے رسول کا ایسے بیہیویئر کو دیکھ کے اور ایسے برتاؤ کو دیکھ کر انہی میں سے بہت سے لوگ سب مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے اسلام کے عالم بنے وہی لوگ. تو یہ پروفٹ ہیں کہ جنہوں نے ایک پوری حکومت چلائی وداؤٹ کریٹنگ اے جیل. ایک قید خانہ کریٹ کیے بغیر مدینے میں حکومت چلائی. کسی کو قید نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کو دے دیتے تھے, آزاد کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو ٹائم سے یا تو رینسم دے دیں, کچھ منی دے دیں, یا کچھ کام کریں, یا یہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیں. مطلب میرے خیال سے ایسے کون سا سلوک قیدیوں کے ساتھ پوری دنیا میں نہیں ہوتا ہوگا جس طرح کا سلوک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے وار پرزنرز کے ساتھ. اچھا, ایک چیز یہاں پر آگا یہ بھی دیکھنے کو ملا, جس طرح سے آپ نے بتایا جو لا بنائے گئے تھے جنگ کے لیے کہ اگر کوئی جا رہا ہے, بھاگ رہا ہے میدان چھوڑ کے, تو آپ اسے مارے نہیں, زخمی کے اوپر آپ کوئی اور زخم نہ دیں, بچے اور جو بوڑھے بزرگ ہیں ان پر کسی طرح کا آپ حملہ نہ کریں گے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی قانون کو کربلا کے میدان میں مطلب پامال کر دیا گیا, لاشیں بھی پامال کی گئی. بالکل وہ عرب جو ہے وہ لوٹ کے آ گئی تھی, انہی عربوں نے وہ کیا جو قانون جس کا پروفٹ رحمت للعالمین تھا, اس کے نواسوں کے ساتھ, اس کے نواسے کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کربلا. تو یہی قانون انہی لوگ نے ہی نہیں فالو کیا. نہیں فالو. بالکل. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروفٹ کی تعلیم کیا تھی اور یہ جو لائن بنی تھی پروفٹ کے بعد اس کی آئیڈیالوجی کیا تھی. بالکل. پروفیسر صاحب ویسے گفتگو بہت ہی اچھی چل رہی ہے لیکن ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو چلا ہے. تو شاید آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے جاتے یہ کہہ گئے تھے کہ میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. تو وہیں آج وہ لوگ جو اسلام کے نام پر یہ چیزیں پھیلاتے ہیں, نہ ہی وہ قرآن سے جڑے ہیں, نہ ہی وہ اہل بیت کی بتائی ہوئی چیزوں پہ اصل اسلام پر عمل کر رہے ہیں. یہی گفتگو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, یہاں پر اس پروگرام کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں, لیکن جانے سے پہلے صرف 2 باتیں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا, سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. کہ ایک چیز یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا بہت پرانی پرمپرا ہے. اس پرمپرا کو توڑنا پڑے گا. ہمیشہ سے بڑے بزرگ اور انٹلیکچوئل لوگوں نے کہا ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں آپ کو فیصلہ لینا ہو تو آپ اس کے بارے میں پڑھائی کر لیں, اور صحیح طرح سے پڑھائی کریں, اور صحیح طریقے سے پڑھائی کریں, اور صحیح جگہ سے انفارمیشن حاصل کریں. سوشل میڈیا پر اگر کوئی آیت آ جاتی ہے یا کچھ اس طرح کی ویڈیوز آ جاتی ہے جو اسلام کا چولا پہنے ہوئے ہیں, تو آپ اسے اصل اسلام نہ سمجھیں اور آپ اسے اسلام کا مقصد نہ سمجھیں. کیونکہ دین اسلام پوری دنیا میں گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلا ایسا مذہب ہے جس کے میننگ ہے پیس, امن اور شانتی. کوئی اور مذہب آپ دیکھ لیجیے, کرسچینٹی مطلب کرسچن فالو کرنے والے, بدھزم مطلب بدھزم فالو کرنے والے. صرف اسلام, دین اسلام ایک ایسا ہے جس کا میننگ ہے اور کسی بھی دھرم کا آپ کو میننگ نہیں ملے گا. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو یہ کانسیپٹ ہے بہت خوبصورت ہے. تو اس کے جو پہناوے سے آپ جو ہے دین اسلام کو مت پڑھیں, نہ دیکھیں, نہ ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں
ان سے آپ اس دین اسلام کو سیکھیں کہ نہیں یہ جو بول رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے شاید یہی صحیح ہے. میڈیا کا زمانہ ہے, ہر ایک کو رائٹ ہے کہنے کا, جو بھی جس کو کہنا ہے وہ کہہ سکتا ہے, لیکن سمجھدار لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھداری دکھاتے ہیں اور دین اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ کہ صرف دین اسلام, کسی بھی دھرم کے بارے میں اگر میں بھی کچھ برا سوچوں تو مجھے بھی پہلا میرا رائٹ ہے کہ میں ایجوکیشن حاصل کروں اس دھرم کے بارے میں, ریسرچ کروں اور جانچ کروں, پڑتال کروں, اس کے بعد میں اپنی بات رکھوں. اس چیز کو ہمیں توڑنا ہوگا اور ایک پڑھا لکھا مزاج اور سماج بنانا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.